I am Mohammad Azharuddin Sheikh from तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। जैसे कि अभी रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात है और यहाँ से अब ताक़ रातें, ताक़ यानी कि मतलब होता है ऑड और इवन जैसे नंबर होते हैं ना, ताक़ और जुफ्त उसे उर्दू में कहते हैं। तो ताक़ यानी जैसे कि जो नंबर होते हैं ऑड, जैसे कि 21, 23, 25, 27, 29, उसी तरह से ताक़ रातें भी ये 21, 23, 25 और 27 है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है, सही बुखारी की हदीस है कि शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में, आखिरी अशरा जो चल रहा होता है उसकी ताक़ रातों में, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में तलाश करो, इस तरह से कहा हुआ है। इसमें चूँकि कुछ इस तरह से मिलते हैं हदीस भी और वाक़यात भी कि इसकी सही तारीख़ भी बता दी गई थी, लेकिन कुछ यानी ग्रुप में झगड़ा होने की वजह से वो आपसे उनके दिमाग से वो बात निकल गई। और इस पर तो बेशक अल्लाह ताला क़ादिर है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ही इसे एक आज़माइश भी बना दिया हो कि अगर उसे एक ही दिन बना देते तो फिर लोग उसे मखसूस कर देते, तो एक आज़माइश के एतबार से भी वो अल्लाह की मसलियत है, हम नहीं उसका जान सकते। और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुआएं मांग कर कहा कि वो रात हमको दे दीजिए, तो इसमें एक हिकमत भी इख्तियार की गई। खैर वो अल्लाह ताला का और उसके रसूल का मामला है, तो उसमें चूँकि वो भुला दी गई थी रात, और बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे ये मतलब उन्हें ताक़ रातों में याद करो तुम, मतलब इसकी इबादत ताक़ रातों में करो, उसे तलाश करो लैलतुल क़द्र की। और इस पर जो सूरा कुरान की आयत जो उतरी है लैलतुल क़द्र का सूरा, उसे हम पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो ये सूरह अल क़द्र का उसका तर्जुमा इस तरह से, इन्ना यानी कि बेशक, अंज़लना यानी नाजिल किया हमने, यानी अल्लाह ने, फ़ी यानी में, लैलतुल क़द्र यानी कि क़द्र, इस मतलब इस कुरान को, यानी जो कुरान को शब क़द्र में उतारा, इस तरह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है, नाजिल किया है। वमा, व यानी और, मा क्या, वमा अदराका और आप क्या समझते हो या आप क्या जानते हो, अदराका, मा यानी क्या है, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है, शब क़द्र क्या है, और आप क्या समझते हैं कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शहर यानी कि महीना होता है, मंथ, तो अल्फ़ शहर 1000 महीने, मिन यानी से, तो खैरुम बेहतर है, यानी ये लैलतुल क़द्र बेहतर है, शब क़द्र फ़जीलत व बरकत और अजर सवाब के एतबार से ये 1000 महीनों से बेहतर है। उसी तरह से तनज़्ज़लुल मलाइकतु, नाजिल होते हैं मलाइका और अरवाह, मलाइकतु व रूह फ़ीहा, और उसमें से बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन, यानी रूहुल अमीन जो है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है, तो वो अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर खैर व बरकत के साथ, खैर व बरकत के हुक्म के साथ। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, ये रात जो है तुलुए फ़ज्र तक सरासर सलामती है, यानी कि मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू हो जाए ताक़ रातों का, तो इंसान को चाहिए कि वहाँ से वह अपने अच्छे अमाल करना शुरू कर दे, हत्ता कि फ़जर हो जाए, फ़जर की नमाज़ पढ़कर वो सो जाए। अब ऐसा है कि इस्लाम में जल्दी सोने को आम दिनों में ताकीद की गई है, लेकिन ख़ास तौर से जो रमज़ान का महीना है और ख़ास तौर से ये लैलतुल क़द्र और आखिरी अशरा, इसमें जो लोग जाग कर इबादतें करते हैं, क्योंकि अफजल तरीन है और इसमें ख़ुद हुक्म दिया हुआ है कि आप इसमें
جا کر تلاش کرو عبادتیں کر کر، تو جو چیزیں رہیں گی تو وہ رمضان المبارک کے حساب سے یہاں پر عبادتوں کے لحاظ سے رہیں گی۔ اب ایسے میں کچھ ہے کہ بہت سارے بزرگان کے کچھ اس طرح سے میسج بھی آ رہے ہیں کہ ان کے مطابق ایسا ہے کہ جس نے بھی یعنی کہ جو جمعے کی تاخرات رہیں گی آخری عشرے کی تو وہ شب قدر ہو سکتی ہے، اس طرح سے کہا ہے۔ اور کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگوں نے نشانیاں بتائی ہے کہ شب قدر جب ہوتی ہے تو اس نشانی میں یعنی کہ ہلکی بارش ہونا وغیرہ، ایسے بہت سارے جو چیزیں ہیں تو اس کو کچھ لوگوں نے آزمایا اور اسے یوں دیکھ لیا، کسی نے دیکھا کہ 27 کو یہ لگ رہا ہے، کسی نے اس کے مطابق، تو اس نے اپنے حساب سے اسے اخذ کر لیا۔ لیکن سوال اور محاسبہ خود کا یہی ہے، کیا 365 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سال میں دیے ہوتے ہیں، تو ان 365 دنوں میں سے کیا 5 دن بھی ہم ایک آزمائش کے طور پر اسے عبادت کر کے کیا لیلۃ القدر تلاش نہیں کر سکتے؟ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹ مارنا، یعنی کہ جو بھی چیز کہی گئی ہے اسے مطلب وہاں سے اخذ کر لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ کتنی آپ نے آزمائشوں، یعنی ایک آپ کی کیا تڑپ تھی کہ کہیں یہ رات مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے ہمارے پاس کے لوگ اسے صرف 27ویں شب کو جو ہے تو اہتمام کے ساتھ اسے، اور کچھ یوں بھی کر دیتے ہیں ضائع کہ صرف مبارکبادیں دینے میں اس میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ جب بھی یعنی کہ شب قدر وغیرہ ہو تو مبارکباد میں تو زیادہ ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا وقت آپ اس میں مبارکبادوں میں چیٹنگ میں اس میں چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی وقت کی بربادی کا وہ ضامن بنتا ہے۔ پھر چاہے وہ رمضان شروع ہونے کا معاملہ ہو یا پھر لیلۃ القدر کا معاملہ ہو یا پھر طاق راتوں کے معاملے ہو یا پھر کوئی بھی ایکٹیویٹیز جس کے حساب سے آپ اس میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور کسی نے اس کو کیلکولیٹ کر کے کچھ اس طرح سے نکالا ہے کہ یہ تقریباً یعنی کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے حساب سے اس کا ہو رہا ہے۔ تو 83 سال اور 4 مہینے صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب، تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق دے اور ہمیں مل بھی جائے۔ تو بعض لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو راتیں تو یعنی کہ ایک مہینے میں 30 بھی ہوتی ہے، 29 بھی، اس حساب سے مہینہ تو ایک رہے گا، یعنی کہ 10 مہینوں کے بدلے میں 30 جو راتیں ہوں گی، 30 یا 300 کے قریب راتیں، ایک مہینے کے 30 کے حساب سے 10 مہینے کے 300 کے قریب، جو 29 کا مہینہ ہوتا ہے کبھی کبھار چاند کے حساب سے، تو اس کے نیئر اباؤٹ رہیں گے، لیکن مہینے تو 10 کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ تو مہینوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ ایکچوئل جو ہے تو مہینے کے حساب سے کہی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ اسے کہتے پھرتے ہیں کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے یعنی کہ وہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا اس طرح سے ثواب مل رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ رہیں گے قیامت میں کہ ان کے جو ہے تو پہلے میں لوگوں کی عمریں بہت دراز ہوتی تھی، کسی کی یعنی کہ ہزاروں سال عمریں، تو وہ لوگ اتنی عبادت پھر بھی جو نہیں کر پاتے جو ایک رات میں ہمیں اس کا ثواب مل سکتا ہے، اور وہ قیامت کے دن پوچھیں گے بھی کہ ہم کو تو اتنی عمریں ملی تھی لیکن کیا چیز ہوئی، اور وہ رش کریں گے کہ کاش ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتی۔ اور یہی چیز ایک بہت ہی پاورفل یہ رات ہے۔ اور ایسا بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ جو بدنصیب ہوتا ہے اس سے یہ رات جو ہے تو چھین لی جاتی ہے، یعنی کہ وہ زبردستی اس کو کوئی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائے گا یا پھر اس کی عبادتیں نہیں کرے گا، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ چیز ہے کہ اب اس میں عبادتیں کس طرح سے کریں، کیونکہ بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ اتنے 12 رکعت نوافل پڑھیے، یہ سورہ پڑھنا ہے، پھر 23ویں دن یہ سورہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خاص طور سے پرٹیکولر ایک ہی سورہ وغیرہ یہ چیز کریں، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ تشہد سے آپ لے جو عبادتوں کے جو طریقے ہیں، یعنی کہ تشہد میں بتایا ہوا ہے کہ تمام طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ اب بدنی جو زبانی ہے، سب سے پہلے زبانی، پھر اسی طرح سے مالی اور بدنی، اس طرح سے یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ تو اس میں عبادتوں کی اقسام ہمیں ملتی ہے، تو ہم ان راتوں میں عبادتوں کی اقسام کے حساب سے بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارے تینوں بھی اعمال ہو، کہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اسی طرح سے بدنی یعنی کہ جو ہم نمازیں پڑھیں گے یا پھر جو بھی کام کریں گے خیر کے، تو وہ کام بدنی عبادت میں، اور زبانی عبادت یعنی کہ اگر ہم اچھی باتیں کریں گے، قرآن شریف کسی کو سنائیں گے، کیونکہ قرآن شریف جہاں پر پڑھنا افضل ہے وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا بھی پسند تھا،
اور سننے کے لحاظ سے یہ سننے میں بھی افضل ترین طریقہ آتا ہے، تو زبانی عبادت بھی اس طرح سے ہو جائے، ذکر وغیرہ اذکار کرتے ہوئے میں یہ سارے چیزیں کرنا ہوگا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سورہ یا پھر اتنے ہی نوافل وغیرہ پڑھیں، اور نوافل سے زیادہ تو افضل یہ رہے گا کہ اگر آپ کی جو نماز قضا ہوئی ہو کہ کل کا دن ملے یا نہ ملے، اگلا سال ملے یا نہ ملے، تو آپ کے قضائے عمری اگر آپ پڑھ لیتے ہو آپ کے قضائے نمازوں کے، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تو آپ اس طرح سے یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی مالی عبادت بھی ہو، بدنی بھی ہو، اور زبانی بھی عبادت ہو، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارا جو ہے تو فضول خرچ نہ ہو، چونکہ پچھلی امتیں اتنی سالیں عمریں ملنے کے باوجود جب اس پر رش کریں گی تو سوچیے پھر اگلا سال اگر نہیں ملتا تو پھر ہمارا کیا المیہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی شب قدر کے تعلق سے۔ تو اس میں آپ بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرے وغیرہ، اور قرآن شریف پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ سب سے بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ ہدایت کی کتاب، کیونکہ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر جب عمل کریں گے تبھی ہم ایک پریکٹیکل بن پائیں گے، ورنہ تو عبادتوں کے لیے فرشتے ویسے بھی کم نہیں تھے، تو اپنے حقوق جو عباد ہے، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ، وہ سب بھی اگر اس رات میں اگر ہم کرتے ہیں ان کی خدمت وغیرہ، تو یہ بھی اس میں عبادت میں ہی شمار ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو نیند آتی ہے کہ اب اگر وہ تھک گیا ہے تو وضو کر کے اگر وہ سو جائے تو سونا بھی عبادت ہے، لیکن آپ اس کو ایسے مس مت کریں، کیونکہ سونے سے زیادہ آپ کو جاگ کر عبادت کرنے کی جو بات بتائی ہوئی کہ تلاش کرو، تو صرف کوئی اگر عشاء پڑھ کر سو جائے وضو کر کے، تو اس معاملے میں اس میں تھوڑی زبردستی ایسا نہ کرے، حتیٰ کہ کوشش یہ کرے کہ آپ اس کو فجر تک ہی عبادتیں کریں، لیکن آخر میں یا پھر شروع میں کسی کو لگتا ہے کہ بہت ہی تھک گیا ہو تو اس میں اگر وہ تھوڑا آرام کر لے، کوشش مگر یہی رہے کہ یہ تینوں عبادتیں ہوں، مالی، بدنی اور زبانی۔ دین سیکھنا اسلام میں فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیے۔ تو اب آج کل جو ہے تو سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، تو آپ اس میں دیگر چیزوں میں نہ جائے، جیسے کہ فیس بک وغیرہ، اس میں دیگر چیزیں بھی آتی ہیں، پھر کوئی کمنٹ کرتا ہے تو اس میں انسان انوالو ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو یوٹیوب سے اگر اسلامی اگر کچھ باتیں سیکھ رہے ہو تو آپ علم میں اضافہ کریں، کچھ دینی اعتبار سے باتیں سن سکتے ہیں آپ۔ اور خاص طور میں ابھی جیسے کہ جو بیماری وباؤں کی وجہ سے وائرس وغیرہ نکلا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کسی کی اگر آپ امداد بھی کرتے ہو زیادہ جانے، تو پھر یہ تینوں عبادتوں سے بھی زیادہ وہ چیز ہوں گی کہ آپ نے جا کر کسی کی مدد کی، پھر وہ مدد ختم ہونے کے بعد پھر آپ عبادتوں میں لگ جائیں۔ اس طرح سے یہ عبادتیں گزارے، حتیٰ کہ عبادت میں ہی جائے، یہ دیکھنا ہے، کنفیوز زیادہ نہیں ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، صرف عبادت عبادت عبادت۔ اگر بدنی عبادت کر کے تھک گئے ہو، زبانی اذکار چالو رکھے، زبانی اذکار کرتے کرتے کچھ کسی کی مالی امداد کر دے، اور ذکر کرتے کرتے بدنی عبادتیں کرتے کرتے اور اب مالی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہ بہتر ہے کہ علم حاصل کرتے رہے، اچھی باتیں قرآن وغیرہ کسی سے سنتے رہے، یا پھر اس کے ترجمہ سنتے رہے، پڑھتے رہے، خیر حتیٰ کہ یہاں تک کہ فجر ہو جائے۔ اور خاص طور سے اس بات کا لحاظ رکھے کہ دعائیں کرے، ایک حصہ اس طرح سے لائے کہ دعاؤں میں جائے، سحر میں جو اس کے حساب سے بھی ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ جو لوگ مطلب سحر میں استغفار وغیرہ کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بہت پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آخری وقت میں کہو یا پھر جیسے بھی ہو، آپ اس میں دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اپنے اعمال پر پچھتائے، کیونکہ دعا مغز ہے عبادت کا، الدعاء مغز العبادتی، اور دعا میں ہر کسی کے لیے دعا کرے، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے دعا میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو حصے کے کام ہے وہ دوسرے کی دعاؤں سے اگر ہو جائے، تو دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمیں بھی یاد رکھے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبا کے رکھیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ملیں۔ تو امید ہے کہ آپ کے عشرہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عشرہ آسانی سے گزرے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، آمین، جزاک اللہ۔